बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कराची में, पूरे मुल्क में शायद अप्रैल का महीना है, मगर कराची में जून का महीना है। क्या मतलब गर्मी है, जितनी गर्मी इस वक्त पड़ रही है तो हमें अंदाजा हो रहा है कि अभी तो जून आना बाकी है, अभी तो जुलाई आना बाकी है। वैसे जून जुलाई में करते क्या हैं आप लोग? क्या करते हैं मतलब कराची वाले लोग जून जुलाई में क्या करते हैं? बस हम गुजारा करते हैं जैसे करते हैं, सर्वाइव बहुत करते गर्मी हैं। है, क्योंकि अभी से मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। मतलब आई गेस 40 महसूस होता है मुझे पारा। तो हम ये आई कोशिश एम करते हैं सरप्राइज कि जून जुलाई में क्या होगा। जून जुलाई में क्या होगा। और थैंक गॉड कि बच्चों की जून जुलाई में छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन यह है कि आजकल इम्तिहान हो रहे हैं 9th मैट्रिक के, तो बच्चे इसमें भी बिजी हैं। और थोड़ा सा उन्हें ये था कुछ के रमज़ान के बाद क्यों हो रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं। और आज तो मिनरल समिट भी होने जा रही है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद बाकायदा आज होगा। मुख्तलिफ मुल्कों से डेलीगेशंस इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, कुछ पहुंच रही हैं। चीन, अमेरिका की डेलीगेशंस होंगी और बहुत से अहम MOUs साइन भी होने के चांसेस हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि ये एक इंटरनेशनल कैंपेन है, इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस है और इसके अच्छे नताइज आएँ, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ये तमाम तर इशू हैं। अब जब मैंने वेदर की बात की और वेदर बड़ा गर्म है, तो कराची की सियासत जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी दिखा रही है। और हो ये रहा है कि पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं, हम इसे फ्रेंडली बैंटर समझ रहे थे, मगर अब तो बात नोक झोंक तक आ गई। यानी कि जी गवर्नर कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। अब पहले तो कहा था गवर्नर साहब ने कि वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिस पर फिर वो कुछ अपने जब कहते हैं ना ख्यालात का इजहार करते हैं, तो फिर यहाँ से भी जवाब आता है, फिर उसका जवाब आता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि भाई कराची के मसले हल होने चाहिए, मतलब हमें और इश्यूज नहीं चाहिए। ट्रू, तो लेकिन मेरे ख्याल से मुल्क में ये जो सियासी गर्मा गर्मी है ये तो चलती रहेगी, लफ्ज़ी जंग चलती रहेगी। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और अभी भी इसको देखते रहेंगे, इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे मुल्क में फॉरेन डेलीगेशंस आ रही हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद आज से इस्लामाबाद में होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फोरम में शिरकत करेंगे और फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना है और पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी ज़खायर के वसाइल को बरूए कार लाना है। बिल्कुल। और मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में चीन, अमेरिका और सऊदी अरब समेत तकरीबन 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। अब फोरम में कई ममालिक की मिनरल्स कंपनीज के साथ मुआहदे हो सकते हैं और पाकिस्तान में मादनी वसाइल और कानकुनी के दस्तयाब सलाहियतों की आगाही के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब में पाकिस्तान की जो हालिया पॉलिसी इस्लाहात हैं, नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क का तारुफ है, इदारा जाती सलाहियत की तामीर और पायदार तवानाई की मुंतकली पर भी बात होगी। अब शुरका जो वहाँ पर मौजूद होंगे उनको मुल्क के मादनी शोबे की तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक विजन के बारे में बराह रास्त मालूमात हासिल होंगे। माहिरीन का कहना है ये फोरम मादनी शोबे की तरक्की में कामयाब साबित होगा। और इस पर हम पिछले कुछ दिनों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, माहिरीन एक्सपर्ट्स के साथ बात भी कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि खास तौर पर जो हमारे KP है, हमारा बलूचिस्तान है, ज़रख़े ज़मीन है, तांबे की बात करें, सोने की बात करें, मार्बल की बात करें और जेम्स खास तौर पे जी स्टोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उनकी कहते हैं ना पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ साइन जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ रोज़गार के मौके भी लेकर आती हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है और हमें एक स्किल लेबर की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए खास किस्म की स्किल की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप मैं इसी तरफ आने लगा था कि इस कॉन्फ्रेंस से मौशी तौर पर तो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलने के मौके मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस मखसूस शोबे के अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी हमारी नौजवानों की। दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो फोरम है, ये बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो वो नौजवान जिन्होंने डिग्रीज की इस हवाले से इस फील्ड के अंदर और वो बेरोजगार थे, नाउ इज़ द चांस के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो
بڑے پرکشش طریقے سے نا وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کی مائننگ انڈسٹری کے اندر, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ اٹ وڈ کریٹ اے لاٹ آف جاب اپرچونیٹیز فار آور یوتھ اینڈ ایز ویل ایز دا اسکل ڈیولپمنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. تو جدید مشینری لے کے آئیں گے, آبویسلی جدید نئے اس وقت کے سائنٹسٹ آئیں گے, اور اچھی ٹیکنالوجی آئے گی, اور یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے, اور جہاں پر وہ ہمارے ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں پر ہم ان کی مشینری سے فائدہ اٹھائیں گے. رائٹ ٹائم کہ اب اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, اور یہ ایک تسلسل ہے. 2023 میں بھی اس سمٹ کا انعقاد کیا گیا تھا, اور یہ اس کا ایک طریقے سے SIFC کے انڈر جو ہے کہ اس کا فالو اپ آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں مین پاور ہے, ہمارے یہاں ہیومن ریسورسز ہے, ہمارے پاس ذخائر بڑی تعداد میں ہیں, تو ہم ان کو اپرچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم نے دنیا بھر سے ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے. ان کے ڈیلیگیشن ساتھ آئیں گے اور وہ اپنی ایکسپرٹیز اور جو بھی ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی شیئر کریں گے. پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ مختلف فیزز میں پھر یہ مرحلہ وار یہ آگے بڑھتا جائے گا, بٹ اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹ ٹو بگن ود. اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے 2 دن کے سمٹ میں, پاکستان اس کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے. تو ذرا ہم نے آپ کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیلز اور اس میں اکٹھی کی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن SIFC نے ٹھان لیا. $60 کھرب قدرتی ذخائر سے استفادے کا ویژن دے دیا. رکان فورم کے ذریعے معدنی شعبے کی ترقی کے لیے مثبت توقعات کا اظہار کیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کیتھرین مارش اور چین کے ژیان جیولوجیکل سروے سینٹر کا وفد اسلام آباد پہنچا. کیتھرین مارش نے اس فورم کے ذریعے معدنی شعبے کی ترقی کے لیے امید ظاہر کی. چین کے ژیان جیولوجیکل سروے سینٹر کے پروجیکٹ مینیجر نے بھی مستقبل میں مزید تعاون کے فروغ کی امید ظاہر کی. امریکہ کے سینئر عہدیدار برائے وسطی و جنوبی ایشیا ایرک میئر بھی وفد کے ہمراہ فورم میں شرکت کر رہے ہیں. امریکی وفد کان کنی میں سرمایہ کاری بڑھانے کا جائزہ لے گا. دنیا کی بڑی مائننگ کمپنیوں کے عہدیدار بھی 2 روزہ پاکستانی منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے یہ فورم معدنی شعبے کی ترقی کا نیا باب ثابت ہوگا. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جیم سٹونز, گریفائٹ, اس کے علاوہ لوہا, تانبا, اس کے علاوہ ماربل اور کوئلہ اور کون کون سے ذخائر ہیں ہمارے ملک میں. مطلب ہم تو مالا مال ہیں ذخائر سے, قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اب انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں, ایکسپلور کریں گے پاکستان کے اندر, اینڈ دین اگین وہ پھر اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ سکھا کے بھی جائیں گے. اور آئی تھنک ہم نے اس کا ابھی کہتے ہیں نا 5% بھی نہیں ایکسپلور کیا ہے, تو بہت کچھ ہے جو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اسی پر چلے ہم بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریکوڈیک کے سابق کنٹری ہیڈ علی احسان رین. تھینک یو سو مچ علی, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ بہت معلومات ہم بھی چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین تک پہنچانا, اور ظاہر جب آپ جیسے ایکسپرٹ آ کر ان ایشوز سے بات کریں گے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا یہ پلیٹ فارم کتنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے, اور ہم اس سے ایکسپیکٹیشنز کیا رکھیں؟ پاکستان منرل فورم جی از اے میجر اسٹیپ, اور آج جو ایونٹ ہے اٹ از اے ہسٹوریکل ڈے فار اس. اٹ از ان اسٹارٹ فار سم تھنگ وچ ول بی اے گیم چینجر فار اور کنٹری, فار اکانومی, فار دا منرل سیکٹر. دنیا کے تمام بڑی مائننگ جورسڈکشن میں جی منرل سمٹس ہوتے ہیں. پاکستان میں دس از دا سیکنڈ سمٹ, بٹ دس از سم تھنگ آن اے مچ گرینڈ اسکیل دین دا فرسٹ ون. اور آئی تھنک جو SIFC کے امبریلا کے انڈر منرل سیکٹر پہ فوکس ہو ان دا پاسٹ 2 years, یہ آپ سمجھ لیں دس از دا ریزلٹ آف دوز ایفرٹس. ہمارے پاس آج یہاں پہ لوکل انٹرنیشنل کمپنیز, ریپرزینٹیٹیو, سروس انڈسٹری کے لوگ, تمام لوگ موجود ہیں جی انڈر ون امبریلا, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری ویری پازیٹیو اسٹیپ and it's the step in the right direction for the mineral sector in Pakistan. اچھا علی, یہ بتائیے گا کون سے ایسے قدرتی وسائل پاکستان میں موجود ہیں جو کہ جن میں انٹرنیشنل انویسٹرز بہت انٹرسٹڈ ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو انٹرنیشنل منرلز میں ڈیمانڈ ہے وہ کرٹیکل منرلز جو آپ نے سنے ہوں گے, ہمارے ساتھی سنتے بھی ہوں گے, وہ تمام کرٹیکل منرلز کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. کاپر اینڈ گولڈ کی آپ کو پتہ ہے بڑے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں, ریکوڈک پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لیڈ اینڈ زنک, اینٹیمنی, تقریباً تمام منرلز جو کہ ہائی ان ڈیمانڈ ہیں ان سب کا پوٹینشیل موجود ہے. اور ود ٹائم آپ دیکھیں گے
کہ وہ ڈیولپ ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ ول بیکم اے میجر مائننگ کمپنی میجر مائننگ کنٹری انشاءاللہ. اور ہم اگر ریکوڈک کی بات کریں، ماضی میں بھی بڑی کوششیں ہوئی ہیں اور آپ ظاہر ہے آپ سابق کنٹری ہیڈ رہ چکے ہیں، ریکوڈک کا جو پروجیکٹ رہا ہے اس کا، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا یہ کتنا پاکستان کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے؟ This is one of the top 10 largest copper mines in the world. It is a tier 1 project, so it is categorized as one of the big mining projects globally. So اس کے آپ دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کے بعد پاکستان کا مائننگ سیکٹر اوپن اپ ہوا ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑا ہے ان دا مائننگ سیکٹر، اور پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے جی. دا پروجیکٹ از گوئنگ ان ٹو ڈیولپمنٹ، جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی پازیٹیو بات ہے، اور اس طرح کے اور پروجیکٹس بھی اب گریجولی ڈیولپ ہوں گے ونس انٹرنیشنل کمپنیز دیکھیں گی کہ ہم نے ایز اے نیشن ایز اے کنٹری اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیلیور کیا. اچھا علی، لیتھیم پیٹرول ڈیزل کے بعد آج کل کافی ڈیمانڈ میں ہے، پاکستان میں لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں؟ دیکھیں لیتھیم کے اوپر 2 ایریاز میں کام ہو رہا ہے اور پوٹینشیل ہے. ایک برائن لیتھیم ہے جو کہ بلوچستان میں ہے، دا ڈسٹرکٹ از کالڈ واشو، اٹس ایڈجیسنٹ ٹو چاہی، اور پھر کے پی میں چترا پوٹینشیل موجود ہے. ابھی پروجیکٹ ارلی سٹیجز میں ہے بٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں جی. انشاءاللہ وی شوڈ پرے دیٹ دے بیکم ایونچولی discoveries and then sizable projects for Pakistan. اور علی یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان انٹرنیشنل مائننگ جو فورم ہے، منرل انویسٹمنٹ فورم ہے 2025، اس کا انعقاد آج سے ہونے جا رہا ہے. جاب اپرچونیٹیز، امپلائمنٹ کریشن کے حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. مائننگ سیکٹر لیبر انٹینسو سیکٹر ہے، اس وجہ سے اس میں جاب اپرچونیٹیز کافی کریٹ ہوں گی. ریکوڈک پروجیکٹ الون فیز 1 میں کوئی 3 سے 4 ہزار جاب اپرچونیٹیز ہیں، اور ہمارے لوکلز کے لیے، ہمارے پروفیشنلز کے لیے دس از این اپرچونیٹی ٹو بیکم پارٹ آف دس مائننگ ریولوشن ان پاکستان، اور ہم زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں ان امپلائمنٹ اینڈ آلسو ان ادر بزنس اپرچونیٹیز وچ آر ایسوسیٹڈ ود دیز مائننگ پروجیکٹس. اور علی تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں بیکاز آئی تھنک یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہے، تو کہیں پہ کوئی معدنیات یا منرلز وہ ایکسپلور ہوتے ہیں، ڈسکور ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی باقاعدہ آگے پروسیس کیسے بڑھے گا، کون سی کمپنی ٹیک اوور کرے گی، یہ کتنا ٹائم لیتی ہیں؟ دیکھیں یوزلی جو لارج اسکیل مائننگ پروجیکٹس ہیں فرام ایکسپلوریشن ٹو پروڈکشن ایٹ لیسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 5 سال کا سائیکل ہے اس میں. اس کے لیے پیشنس چاہیے، اینڈ دیٹ از وائی مائننگ انویسٹمنٹس آر کالڈ پیشنٹ کیپٹل. بٹ ایونچولی آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں جو بھی بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں دے ٹیک ٹائم، اینڈ دیٹ از وائی پروبیبلی مائننگ پروجیکٹس آلسو ٹیک ٹائم. بٹ ونس یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں جی دین دے کین کیری آن فار مینی ایئرز. ریکوڈک alone is like a 40-year long project. So from that viewpoint things will take time, but eventually in few years you will see a lot of projects coming into production inshallah. اور علی یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کو، تو کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں انویسٹرز کو؟ دیکھیں ملٹیپل فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے SIFC کا فورم از 1 ونڈو آپریشن، جس سے کافی آسانی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ابھی ایک مائننگ فریم ورک، ہارمونائزیشن آف مائننگ فریم ورک جو ہے وہ اناؤنس ہوگا ڈیورنگ دا کانفرنس. اس سے ایک سالڈ لیگل فاؤنڈیشن ملے گی ٹو ڈیولپ دا مائننگ پروجیکٹس، بیکاز آپ کو پتا ہے لیگل اسٹرکچر اینڈ سیکورٹی فار دا فارن انویسٹرز آر ویری ویری کریٹیکل. تو یہ تو بڑے اچھے اسٹیپس ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 2 سال پہلے ایک اور قانون سازی ہوئی ہے وچ از کالڈ فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن ایکٹ. تو ان سب چیزوں سے کافی فرق پڑ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ریکوڈک کو بھی EPZ اسٹیٹس دیا گیا، اور باقی مائننگ پروجیکٹس کو بھی کوئی اسپیشل اکنامک زون اسٹیٹس دینے کی پاسبلٹیز موجود ہیں. اور اس سے انویسٹرز کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے، کانفیڈنس ملتا ہے. اور آئی تھنک ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہوا ہے ان دا سیکٹر ان پاسٹ 2 years. زبردست. تھینک یو سو مچ. علی احسان رن ہمارے ساتھ تھے اور بڑی ویلیوبل انفارمیشن ہمیں ملی ہے.
کافی زیادہ امیدیں بھی ہیں اور بہت کچھ ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے، یعنی کہ گیم چینجر پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اور تمام ڈیلیگیشنز بھی موجود ہیں. آج سے ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے بچوں کی لائف میں، جب وہ اسکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا بڑا مائل سٹون ہوتا ہے جب وہ 9th اور میٹرک کے امتحانات دے رہے ہوتے ہیں اور بورڈ کے انڈر یہ امتحانات ہوتے ہیں. تو آج سے کراچی میں میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کوئی تال میل ہے، جب بھی امتحانات ہوتے ہیں نا 9-10 کے تو گرمی بہت زیادہ پیک پر ہوتی ہے. یہ کچھ ہے ایسا، یا تو بچے اتنی ٹینشن لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ گرمی بھی اتنی ہوتی ہے اور پھر لائٹ بھی چلی جاتی ہے، پھر بچوں کو اسکول جہاں پہ سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ کیا کبھی پانی بھی نہیں مل رہا ہوتا، کن حالات میں بجلی نہیں ہوتی ہے، تو ان حالات میں امتحان دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے جی، پرچہ لیک ہو گیا. اب جو میری طرح جو بچے پڑھ کے جاتے تھے وہ تو لگے پیپر دینے میں، اور جنہوں نے پڑھا نہیں وہ ساری نقل پہ زور کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ میک شور کیا گیا ہے کہ پرچہ لیک نہیں ہوگا. اب تو جدید طریقے آ گئے، بالکل واٹس ایپ پہ پرچہ آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے. اب تو اسمارٹ واچز آ گئی ہیں، اب تو گلاسز ایسی آ گئی ہیں کہ جہاں پر آپ کو پرچہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. چلیں جی، انور خان سے پوچھتے ہیں جو اس وقت میٹرک بورڈ سے موجود ہیں. انور بتائیے گا کیا حالات ہیں اس وقت، کیا اس وقت پرچہ لیک ہونے کے خدشات تو نہیں ہیں؟ جی دیکھیں، ثانوی تعلیم بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو گیا 2025 کا، جس کے اندر کم و بیش 3,80,000 طلبہ و طالبات بات شریک ہے. اور آج یہاں سے چیئرمین انٹر بورڈ غلام حسین سہو کی نگرانی کے اندر 18 ہب آفیسرز جو ہیں وہ اپنے پرچے لے کے یہاں سے نکلے ہیں. اور ابھی تک اب جو کہ پرچے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مرتبہ یہ روایت قائم ہوئی کہ ابھی تک پرچہ سوشل میڈیا کی زینت نہیں بن سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ یہاں سے ہب سینٹر سے ویجیلنس آفیسر سربہ مہر لفافے لے کے نکلے ہیں، اور جیسے ہی گاڑی بورڈ آفس سے باہر نکلی ہے اس کی مانیٹرنگ براہ راست ثانوی تعلیم بورڈ کے کنٹرول روم سے کی جا رہی تھی. اور ہب آفیسر کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے چہرے کیمرے کی جانب رکھیں، اور دوران سفر امتحانی سینٹر پہنچنے تک ان کے چہرے ان کیمروں کے سامنے تھے جو کہ ثانوی تعلیم بورڈ کے مرکزی روم سے کنٹرول ہو رہے تھے. جیسے ہی پرچہ متعلقہ امتحانی مراکز کے فراہم کیا گیا، اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کا سلسلہ بدستور برقرار رہا. تو یہ صورتحال بنی. اس طرح پورے انتظامات اب تک مؤثر ثابت ہوئے. البتہ شہر کے بعد امتحانی مراکز کے اوپر حسب معمول لوڈ شیڈنگ کی شکایات سامنے آئی ہیں. ظہیر الدین بھٹو جو کہ ناظم امتحانات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کے حوالے سے دوبارہ ایک ریمائنڈر کے الیکٹرک کو فراہم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے جو مختلف امتحانی مراکز ہیں وہاں پر امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مجموعی طور پر 499 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے تھے، جس کے اندر سے 256 جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے ہیں اور 200 زائد طالبات کے لیے ہیں. اور اس مرتبہ ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے ہر کمرہ امتحان کے اندر ویجیلنس آفیسر موجود رہے گا، اور وہ ویجیلنس آفیسر کاپیاں وصول کرنے تک اس سینٹر کے اوپر موجودگی کو یقینی بنائے گا اور کاپیاں اپنے ساتھ لے کے واپس آئے گا. تو اس مرتبہ کیے جانے والے اقدامات خاصے مؤثر نظر آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ بچوں کو اپنا سینٹر ڈھونڈنے میں یا ایڈمٹ کارڈ کے کوئی ایشو ہوئے ہوں، کیونکہ یہ بھی مسئلے جڑے رہتے ہیں 9-10 اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ جی دیکھیں، اس مرتبہ پہلی مرتبہ پاکستان کے کسی بھی تعلیم بورڈ نے تمام کے تمام 3,80,000 انرولمنٹ کارڈ، ایڈمٹ کارڈ پورٹل پر اور ویب سائٹ کے اوپر فراہم کیے، جس کی وجہ سے طلباء و طالبات اور والدین کو یہاں پہ نہ آنا پڑا. البتہ امتحانات سے ایک دن قبل ثانوی تعلیم بورڈ کے اندر پرائیویٹ امیدوار یہاں پہ ضرور آئے تھے، جن کی تعداد 200 سے 300 تھی. یہ وہ امیدوار تھے کہ جنہوں نے اپنے امتحانی فارم کے اوپر اپنے گھر کا ایڈریس نہیں لکھا تھا، اور ایڈریس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ایڈمٹ کارڈ ان کو فراہم نہیں کیے جا سکے. تو اس وقت ثانوی تعلیم بورڈ کے تحت میٹرک کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. انور یہ بتائے گا کہ بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں پراپر؟ ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پانی کے حوالے سے، ٹھنڈے پانی کے حوالے سے. بڑی بات ہے، آپ ایئر کنڈیشننگ کی بات کر رہے ہیں. بتائیے گا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں بچوں کو؟ جی دیکھیں، سہولتوں کے حوالے سے اگر آپ بات کی جائیں گے، جو سرکاری اسکول کے اندر جو امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں تو وہاں پہ حسب روایت ہر سال جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ضرور سامنے آتا ہے. شہر کے جو مضافاتی علاقے ہوں گے جس کے اندر لانڈی ہے، کورنگی ہے، خدا کی بستی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شاہ فیصل کالونی ہے، اور دیگر علاقوں کی اگر بات کریں گے، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کی بات کریں گے، تو وہاں کے جو سرکاری اسکول وسیع و عریض ضرور ہے. البتہ وہاں پینے کے صاف پانی کا انتظام تو نہیں ہے. معمول کے مطابق جو ہے وہ کولرز کے اندر جو ہے وہ نارمل پانی وہاں پہ رکھا گیا ہے. البتہ بڑی تعداد کے اندر طالب علم ہوتے ہیں اور طالب علم کو فراہم کیا جانے والا پانی مطلوبہ مقدار کا نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے بھی شکایت سامنے آتی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں. تو یہ وہ بنیادی سہولت ہے، یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جن کا ہر سال تذکرہ کیا جاتا ہے. تاہم
اقدامات کے دعوے کرنے کے باوجود یہ صورتحال بہرحال خاصی پریشان رہتی ہے. البتہ یہ صورتحال اطمینان بخش رہی کہ اس مرتبہ پیپر سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنا, جس کے اوپر پڑھنے والے وہ طالب علم جو کہ محنت کرتے ہیں انہوں نے اپنے اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے. بہت شکریہ انور خان, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت سینٹرز کے حوالے سے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ سینٹرز کے اندر بھائی کوئی نئی بات تھوڑی ہے, ہم تو یوز ٹو ہے نا ان چیزوں کے. اچھا, میں نے سنس سی آئیز دیے تو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے بڑے اچھے ماحول میں اور ٹھنڈے اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی ہمارے سینٹر میں کہ بچے ریکویسٹ کرتے کہ پلیز اے سی بند کر دیں, اور ویجیلیٹرز اے سی نہیں بند کرتے تھے. تو اس کا مطلب پھر تو آپ بڑے سکون سے پیپر دے کے آتے ہوں گے. اب سوچے وہ بچے جنہیں پانی بھی صاف پینے کو نہیں مل رہا, بجلی بھی نہیں ہے, گرمی بھی ہے, وہ امتحان دے رہے ہیں, تو کس طرح کیا ان کی مینٹل اسٹیٹ اس وقت ہوگی؟ ظلم ہے جی, مجھے یہ افسوس ہے. تو بس یہی حالات ہیں, انہی حالات میں بچے یہ پڑھ کر مستقبل کے ہمارے معمار, تو ان کو یہ فیسلٹیز ملی ہیں. بیسٹ آف بٹ اسٹل بیسٹ آف لک ٹو آل دی کڈز جنہوں نے اپنے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے. چھا جائیں اور اچھا سا پیپر کریں, پورے کوسچنز کیجیے گا اور گانے لکھ کے نہ آئیے گا ایگزامز کے اندر پلیز. اور میک شیور کیجیے گا کہ بھائی زیادہ کاپیز کریں, لکھیں, تاکہ آپ کا ایک اچھا امپریشن بنے. یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا, اپنا فارمولا بتا دیا. اچھی اچھی ہیڈنگز جو ہے نا وہ لکھ کر آئے گا, جتنی ہیڈنگز ہوں گی نا ایسے لگے گا آپ نے اتنا سارا جو ہے نا آنسر دیا. چلیں جی, جاتے ہیں ہم ایک بریک پہ حاضر ہوں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی کی گرمی انجوائے کر رہے ہیں ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو آغاز محبت ہے. بالکل ایسے ہی ہے, شہر سے مجھے آہستہ آہستہ بس دل کی لگی ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ شہر سے. گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ اینڈ اٹس اوکے ویئر ایوری بڈی از لیونگ. میں بھی لاہور میں بھی اچھی خاصی گرمی ہے, اسلام آباد میں بھی سورج جو ہے وہ آنکھ مچولی کرتا ہے. اور عید کے بعد جی کراچی میں سورج بھرپور طریقے سے کہتے ہیں نا جلوہ گر ہو رہا ہے, اور پارا جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوا, جبکہ جو فیلز لائک ہے نا یہ بھی ایک الگ یہاں پر محسوس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو 40 ڈگری محسوس ہوا. اور 40 اور 38 تو کوئی بات ہی نہیں رہی ہمارے لیے. آنے والے دنوں کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب مسلسل گرمی ہی رہے گی, گرمی کی شدت بلکہ بڑھ جائے گی. اور کراچی سمیت پورے سندھ کی اگر ہم بات کر لیں تو بارش دور دور تک نہیں نظر آ رہی ہے. یہ محکمہ موسمیات بتا رہا ہے, یہ میں نہیں بتا رہی, تو مجھ پہ غصہ نہ کیجیے گا. کراچی میں گزشتہ سال اپریل کی ہم بات کر لیں, تھوڑا سا کمپیریزن اگر ہم کر لیں تو اپریل پچھلے سال اور رواں سال کا جو ہے کمپیریزن ہے, درجہ حرارت میں 4.4 ڈگری زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ڈگری پورا اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس سال بھی گرمی پڑنے والی ہے, اور زیادہ گرمی ہوگی تو پھر زیادہ آپ پنکھے اور اے سی چلائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, بل زیادہ آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق اپریل مئی اور جون میں ملک کے بیشتر علاقوں میں معمول کے مطابق بارش کا امکان ہے. اب ملک کے بیشتر علاقوں میں کراچی ہے یا نہیں ہے, یہ ایک سوچنے کی بات ہے, کیونکہ اور یہ جان لیتے ہیں ہم, اور اس حوالے سے جان لیتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. سر, کراچی کا موسم مزید کتنے دن گرم رہے گا؟ کوئی اچھی خبر, اچھی نوید ہے آپ کے پاس بارش کے حوالے سے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی نے عید کے دنوں میں ایک اچھا گرمی کا اسپیل دیکھا ہے. ٹمپریچر جو ہے وہ 39.5 تک چلا گیا تھا. تاہم ابھی جو آج کل کراچی کے درجہ حرارت ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق ہیں. 36-35 ڈگری سینٹی گریڈ میکسیمم کی توقع ہے, یا 37 تک جا سکتا ہے. دس از نیو نارمل فار اس. جی 35 جو ہے وہ اپریل کا نارمل ہے کراچی کا. تو آج کل جو ٹمپریچر ہے, جیسے کل جو میکسیمم ٹمپریچر تھا وہ 35.5 تھا. کچھ اچھی ہوائیں کراچی میں چل رہی تھی, سمندری ہوائیں, اس کی وجہ سے گرمی کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں تھا. تاہم نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فیلز لائک زیادہ رہا. تو لائک وائز کنڈیشن جو ہے وہ آنے والے آئندہ 10 سے 12-13 روز تک چلے گی. یعنی کہ کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رہے گا. اور جیسا آپ نے بارش کی بات کی کہ ہم نے جو فورکاسٹ کی ہے اپریل مئی جون, اس میں معمول کے مطابق ہوگی, تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ان 3 مہینوں کا جو ایوریج ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل رین فال میں صرف 19% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر معمول کے مطابق بھی ہے تو کراچی میں تو نہ ہونے کے برابر ہی بارش ہے. اور ملک کے بیشتر علاقوں کے بارے میں بتائیں کہ اور کہاں کہاں پر ملک میں بارش کی جو ہے وہ پیش گوئی کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن جی 9 تاریخ سے یا آج شام سے جو ہے ایک بارش کا مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے جا رہا ہے, جس کا اثر جو ہے وہ 11 تاریخ یا 12 کی صبح تک رہے گا.
ان علاقوں میں جو اپر کے پی کے علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے، یہاں شمالی آپ بلوچستان کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شمالی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، وسطی پنجاب میں نارتھ ایسٹرن پنجاب ہے آپ کا، لاہور، سیالکوٹ، نارووال اور اس سے ملحقہ علاقے، یہاں پھر گلیات اور مری وغیرہ میں اچھی بارش ہو سکتی ہے، درمیانی سے معتدل۔ خطہ پوٹوہار کے شمالی علاقوں میں چکوال، تلاکنگ اور اس سے ملحقہ علاقہ میاں والی کے آس پاس کے علاقوں میں کہیں کہیں جو ہے وہ ہیل اسٹارم بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ بات بتاتا چلوں کیونکہ ٹمپریچر کنٹراسٹ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے شدید آندھی کے امکانات بھی موجود ہوں گے، اور شدید آندھی جو ہے وہ بالائی سندھ اور وسطی پنجاب کے علاقوں میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک چیز اور بتا دیں، اب کراچی کا آپ نے ویدر کہا کہ یہ نارمل ہی رہے گا اب 35 اور 34 ڈگری، تو آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آئے گی یا خدا نخواستہ ہیٹ ویو کا امکان تو نہیں؟ اور ہیٹ ویو کے لیے اب کون سا درجہ حرارت کا نمبر وہ ہوگا جسے ہیٹ ویو ڈکلیئر کیا جائے گا، کیونکہ نارمل تو اب 34 اور 35 ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں، ہیٹ ویو کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اگر کسی بھی اسٹیشن کا درجہ حرارت 4 سے 5 ڈگری نارمل سے زیادہ رہے اور ایٹ لیسٹ 3 دن تک لاسٹ کرے تو اس کو ہم ہیٹ ویو کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ 2 روز سے سندھ کے شمالی علاقوں، اکثر شمالی علاقوں یا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ ہیٹ ویو لائک سچویشن چل رہی ہے، جس کا ہم نے الرٹ بھی دیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جب درجہ حرارت 40 کو کراس کرتا ہے اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 40% سے زیادہ رہتی ہے تو ہم کراچی کے لیے ہیٹ ویو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے کوئی چانس تو نہیں ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، آنے والے 12 سے 13 دنوں تک تو کراچی کے لیے ہیٹ ویو کے چانس نہیں ہیں، تاہم پاکستان کے جو یا سندھ کے جو شمالی علاقے، وسطی علاقے ہیں، یہاں پہ یہ ہیٹ ویو پرولونگ کرے گی۔ تاہم اس بات کی توقع ہے کہ اپریل میں موسم تقریباً ملک بھر میں جو ہے وہ گرم ہی رہے گا، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اپریل کے دوران کراچی میں بھی ہیٹ ویو امپیکٹ کر جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ انجم ہمارے ساتھ ہے۔ اور بھائی اب یہ معاملہ ہے، سردی تو ہم نے دیکھی نہیں، سردی پتہ نہیں آئی کب چلی گئی، گرمی مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو نا اس ویلویٹ کے سوٹ کا دکھ ہے جو وہ سردیوں میں نہیں پہن میں نے پھر بھی پہن لیا، میں نے آفس کے اے سی سے فائدہ اٹھایا پہن لیا، باقی کسی جگہ کسی اوکیزن پہ میں نے ہمت نہ کی۔ بٹ جہاں پر ہم موسم کی بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں، پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا کہ پاکستان میں اس دفعہ معمول سے کم رین فال ہوئی، کم بارشیں ہوئی، اور پاکستان کے جو 3 بڑے ڈیم ہیں تربیلا، منگلا اور چشمہ کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ حد سے زیادہ گر گیا، حد سے زیادہ کم ہو گیا۔ 3,91,000 ایکڑ فٹ رہ گیا ہے ذخیرہ ان کے اندر، ان ڈیمز کے اندر۔ وابڈا کے مطابق پانی کا ذخیرہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 4,91,000 ایکڑ فٹ کم ہے، اور گزشتہ سال اپریل کو تربیلا میں 2,65,000 ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ تھا، اور آج ذخیرہ جو ہے وہ صرف 81,000 ایکڑ فٹ ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 4,12,000 ایکڑ فٹ تھا اور آج 2,48,000 ایکڑ فٹ ہے، جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کا ذخیرہ 2,11,000 ایکڑ تھا اور آج جو ہے وہ صرف 72,000 ایکڑ فٹ ہے۔ بھائی یہ تو بڑی کہتے ہیں نا کنسرننگ سچویشن ہوتی جا رہی ہے کہ پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، اور جو بارشوں کی پریڈکشن ہے وہ بھی ہمیں کوئی ایسی حوصلہ افزا بات نہیں بتا رہی ہے۔ اچھا، اور دین اگین پھر اس میں یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ہے آبی حیات کا۔ جب پانی کا ذخیرہ جیسے جیسے کم ہو رہا ہے تو آبی حیات بھی اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، اینڈ دین اگین وہ علاقے جو ان ڈیمز کے آس پاس ہیں یا جو ان جہاں پر یہ پانی ذخیرہ کیا گیا تھا پانی کا، جہاں پر اسٹاک تھا پانی، وہاں پر اس پانی کی سپلائی ہو رہی تھی، وہ علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس سال معمول سے کم جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں۔ تو بھائی اب یہ تمام تر مسائل ہیں، اس کے لیے ایکشن کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پانی کے ذخائر وہ کم ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہمیں ڈیٹیل سامنے آ رہی وہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور آپ نے بھی بتایا کہ معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ تو ماہرین کے مطابق دریائے سندھ میں 48% پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور پانی کی شدید قلت نے زرعی پیداوار کے ساتھ ساتھ جو ہماری مرین لائف ہے، آبی حیات ہے، اس کو بھی شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ سکھر، لاڑکانہ میں انڈس بلائنڈ ڈولفن، صاف پانی کے جو کچھوے ہیں، نایاب مچھلیاں ہیں، پانی کی جو کمی ہے اس سے ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ اس وقت سکھر اور گردو بیراج کے درمیان تقریباً 1400 بلائنڈ ڈولفنز موجود ہیں، جو پانی کی سطح اگر کم ہو جائے تو پھر ان کی موت کا خدشہ
وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے صاف پانی کے کچرے کی خوراک بھی کم ہو رہی ہے اور مہمان جو پرندے یعنی کہ جو مائگریٹ کر کے آتے ہیں وہ بھی معمول سے کم آئے ہیں اور سندھ کے آبی ذخائر چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں جو کہ ہمارا جو ایک ایکو سسٹم ہے جو ہمارا ماحولیاتی توازن ہے اس کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. اور کہتے ہیں نا سائبیرین پرندے آتے تھے, کینجر جھیل آتے تھے سندھ میں اور بڑا خوبصورت وہ ایک کہتے ہیں نا منظر ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ ایک سیزن ٹو سیزن مائگریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتا ہے. لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انوائرمنٹ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے پرندے جو ہیں ان کا لائف سٹائل ان کا ایکو سسٹم. اور یہ میں ایک اور چیز یہاں پر مینشن کرتا چلوں کہ جو بلائنڈ ڈالفنز ہیں یہ ایک ایسی ریئر اسپیشی آف ڈالفن ہے جو کہ صرف پاکستان میں بالخصوص پائی جاتی ہیں اور باقی ملکوں میں یہ بہت کم پائی جاتی ہیں, یہ نہ ہونے کے برابر پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک ریئر اسپیشی ہے جس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, پرزرو کرنا ہے, کنزرو کرنا ہے. اینڈ دین اگین وہ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. دریائے سندھ میں جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پانی وہاں پر پانی کے کم ہونے کی وجہ سے جو آبی جو حیات ہے وہ بہت حد تک متاثر ہو رہی ہے. لیکن جہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈیمز کے حوالے سے, وہاں پر ایک ڈیم ایسا بھی ہے کہ جو پکنک پوائنٹ ہے, جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہے باران ڈیم. اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی حسن بے شمار ہے پاکستان کے اندر اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو دل چھو لیتی ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی خوبصورتی پھر اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں اور ہمارے نمائندے اس حوالے سے مزید انہوں نے ڈیٹیلز جمع کی ہیں. ہر کونا خوبصورت ہے ہمارے ملک کا, بالکل بتائیں گے. پاکستان کا جی کہتے ہیں نا بڑے جو نظارے ہیں خاص طور پہ ناردرن ایریاز کی جب ہم بات کرتے ہیں بڑے خوبصورت وہاں پر علاقے ہیں اور کیا بات ہے وہاں پر آپ سمندر, پاکستان میں سمندر بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, ہر طرح کا سیزن آپ کو یہاں پر ملے گا. تو ہر موسم میں چاہے گرمی ہو سردی ہو اپنا ہی علاقوں کا ایک خوبصورتی ہمیں اس میں نظر آتی ہے. اور خاص طور پہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر گرمیاں اگر آپ گزاریں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں چھٹیاں اتنی تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. کیوں ایسی. اور رمضان میں اگر ہم نے دیکھا تھا کافی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے رخ کیا ناردرن علاقوں کا اور وہاں جا کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں روزے رکھے. تو اب آپ کو پھر جو ہم باران ڈیم کی جو ہم نے لوگوں کو تیار کیا, پورا ٹیزر تیار کیا, اب دکھا دیتے ہیں ہمیں سانگ کھٹک کی رپورٹ. خوار گزار راستوں پہاڑوں کے درمیان یہ مقام ایک قدرتی جنت کی مانند ہے جہاں ہر طرف سبزہ اور چمکدار پانی کی لہریں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بہت امن سکون جگہ ہے, بہت یعنی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے. آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور مقامی ادارے اس مقام کی طرف توجہ دیں تو یہ بہترین سیاحتی مرکز بن سکتا ہے. اگر گورنمنٹ نے یہاں پر اس کو توجہ دی تو کافی گورنمنٹ کو بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور علاقے کے لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. باران ڈیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں حسین خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہر روز صبح 9:03 سے 11 بجے تک. اور ہم روز حاضر ہوتے ہیں ڈھیر ساری خبریں لے کے, چاہے وہ ہوں اکانومی سے, چاہے وہ ہوں اسپورٹس کی دنیا سے, چاہے وہ ہوں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. ہم حاضر ہو جاتے ہیں اپنی خبروں کا پلندہ لے کے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا اور اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بالکل. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر ایسپیکٹ سے جو ہے وہ کسی بھی خبر کے بارے میں آگاہ کریں. ڈیٹیل اس حوالے سے انفارمیشن ہونی چاہیے. تو چلیں جی, آغاز میں ہی آپ کو اچھی خبر سے آگاہ کر دیتے ہیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس میں 1252 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. تو انڈیکس 1,16,161 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ اس وقت اچھی خبر آئی ہے اسٹاک ایکسچینج سے, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ بہت اچھا بہیو کر رہی ہے. مثبت رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے. 100 انڈیکس میں 1,252 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. یوں 1,16,161 پوائنٹس پر یہ ٹریڈ کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا اس کے بعد دنیا بھر کی مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر گئی تھیں. بہت ساری صورتحال ہر جگہ یہ ہوئی, چاہے ایشین مارکیٹس کی بات کریں ہم, چاہے مڈل ایسٹ کی بات کریں اور ویسٹرن اور امریکن مارکیٹس کی بات کریں, تو کافی زیادہ اس پہ ملا جلا رد عمل بھی دیکھنے میں آیا. پاکستان میں بھی اس کا اثر پڑا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے
स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत रुझान के साथ आगे बढ़ रही है। अच्छा, जहां पर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स थे उन्होंने भौचाल मचा दिया, तमाम स्टॉक मार्केट्स जो थी बेशतर वो क्रैश कर गई। बात की जाए अगर हांगकांग की, जापान की, चाइना की, पाकिस्तान में तो कारोबार बंद हो गया, मार्केट काफ़ी देर के लिए बंद हो गई। उसके बाद शदीद मंदी देखी कि स्टॉक मार्केट के अंदर, वहाँ पर अब थोड़ी बहुत जो है वो कुछ मुस्बत खबर आई है और खुशगवार खबर आई है कि स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आई है। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चले जी, अब बात कर लेते हैं कोरंगी क्रीक के हवाले से, जो हमने आपको खबर दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि वहां पर एक आग लगी हुई है, ईद से पहले से, कि वहां पर एक आग लगी हुई है। अब उस आग को हो गए हैं तकरीबन 10 दिन और वो आग जारी और सारी है, वो आग जल रही है और उसको उसके सैंपल्स लिए गए थे, सॉइल के, पानी के, रिपोर्ट आ गई है, लेकिन रिपोर्ट को आई गेस एनालाइज करने में भी अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन वो आग अभी 10 दिन हो गए हैं, वो बंद नहीं हुई। अफजल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लें कि इस वक्त आग की शिद्दत में कमी हुई है या नहीं। अफजल बताइएगा। देखिए, आग की शिद्दत में तो कमी नहीं हुई है। 28 अप्रैल को ये आग लगी थी, उस वक्त भी हमने रिपोर्ट किया था कि ड्रिलिंग तकरीबन 1200 फीट ड्रिलिंग की गई थी पानी के उसूल के लिए, और उसमें फिर गैस निकलने लगी और फिर उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी। उसके बाद पीपीएल, ओजीडीसीएल और स्वीट सदर्न गैस कंपनी, कंट्रोलमेंट बोर्ड के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे, माहिरीन पहुँचे, उन्होंने मीटिंग की और वो उन्होंने मशावरत के बाद तय किया कि यहाँ से मुख्तलिफ जो है वो सैंपल्स लिए जाएंगे, उनका लैब टेस्ट करवाया जाएगा, सॉइल टेस्टिंग भी करवाई जाएगी, पानी को भी टेस्ट किया जाएगा, दिगर जो यहाँ पे केमिकल अगर पाए गए तो उनको भी टेस्ट किया जाएगा, ताकि मालूम हो सके कि ये जो आग लगी है इसकी क्या वजूहात है। फिर वहाँ पर यहाँ पर जो टीम आई थी उन्होंने इब्तदाई तौर पर बता दिया था कि ये गैस, कुदरती गैस का महदूद ज़ख़ीरा है और कुछ दिनों के अंदर ये खुद जलकर ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन उन्होंने कहा था लगेंगे रिपोर्ट्स आने में, और तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ही ये महदूद ज़ख़ीरा जलकर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इस आग को बुझाने के लिए कोई हिकमत अमली अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौजूद थी और इब्तिदाई तौर पर उन्होंने भी आग बुझाने की कोशिशें की थी, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें कारगर साबित नहीं हो सकी थी। अफजल ये बताइएगा तकरीबन 10 से 11 रोज गुजर जी, तकरीबन 10 से 11 रोज गुजर चुके हैं और इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो 2-3 दिन में आनी थी। मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे पास इतने भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम इस तरह की किसी नेचुरल एक्सीडेंट से फौरी तौर पर डील कर सके? देखिए, कुदरती ज़खायर खुसूसन गैस और पेट्रोल के ज़खायर को महफूज बनाने या उनके हवाले से तहकीकात करने वाले जो हमारे माहिरीन हैं, उनकी नाअहली, मैं कहूँगा उनकी नाअहली है, क्योंकि ना सिर्फ 10 से 11 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अब तक इसके बारे में वाज़े तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ यहाँ से जो पानी के नमूने लिए गए थे उसकी कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि कुछ पानी के अंदर मौजूद केमिकल्स के अंदर डिसबैलेंस है, और उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो ज़मीन से पानी निकलने की शिद्दत थी उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है। लेकिन आग बदस्तूर जो है वो लगी हुई है। अगर गैस का ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद था तो उसको महफूज बनाने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये आग तकरीबन 10 से 11 दिन लगी हुई है और इस आग को बुझाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? शुरू में तो ये कहा गया कि ये आग लगी, उसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ से पानी के सैंपल्स लिए जाएंगे, उनका जायजा लिया जाएगा, क्योंकि आग बुझाने के जो तरीके थे वो तमाम तरह यूज किए गए मगर वो करामत साबित नहीं हुए। थैंक यू सो मच। बताया जा रहा है जी, रिपोर्ट आ गई है और कहा जा रहा है कि पानी के नमूनों की कीमियाती यानी केमिकल जो तज्जियाती रिपोर्ट है उसमें हाइड्रोकार्बन की मकदार तय शुदा से कम निकली है। और साथ ही बेंजीन है, टोलेन है और साथ में टेट्राक्लोरोथेन है, इसकी जायद मकदार पानी में पाई गई है, जबकि ओ एक्सलेन में मामूली मकदार में जायद पाया गया। अब इसका पूरा तज्जिया किया जाएगा और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। क्योंकि ये बातें तो हमें इनिशियली पता थी कि कोई गैस पॉकेट्स नीचे हैं, ज़ेरे ज़मीन है, जिसकी वजह से आग लगी हुई है। नाउ दिस इज अ वेरी यूजफुल रिपोर्ट कि उसमें फलां गैस मौजूद है, बट अब उसको हमने उसे रिकवर कैसे करना है, अब इस आग को बुझाना कैसे, फिर वो मदद भी कर सकती है इसकी रिपोर्ट आग के बुझाने में हेल्प करने में। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि ट्रम्प टैरिफ, इसका नाम अब दिया है ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प टैरिफ ने दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल मचा दिया, चाहे वो एशिया मार्केट हो, यूरोप की हो, खलीजी रियासतों की हो। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ ने क्रिप्टो करेंसी को भी आलमी मार्केट में हिलाकर रख दिया है और बिटकॉइन समेत दीगर बड़े कॉइन्स मुसलसल गिरावट का शिकार हैं।
बिट कॉइन को 10% गिरकर $78,000 तक ही आ गया है। BNB और एथेरियम की कीमतों में 12 से 14% कमी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में हमने देखा इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं आया, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो बिजली की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन बहरहाल ये असर आना था और वो कल असर हमने कुछ देर के लिए देखा। कुछ देर को पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई, मगर फिर संभल गई और अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद किया। हो क्या रहा है, चाइना ने जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी ये दे रहा है कि चाइना अगर जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो फिर मैं 50% मजीद टैरिफ लगा दूंगा। तो ये दुनिया अब कहाँ जा रही है माशी तौर पर? अच्छा, मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दफ़ा ये जिक्र किया था कि वो अपना कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं, और अगर किया भी था। जी तो अगर आप ये देखें कि इट कैन बी ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट मुझे ये लगता है कि अगर बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन क्रैश किया है तो क्या पता कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिप्टो कॉइन है उसके अंदर इजाफा हुआ हो, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ हो। चलिए तो जरा हम इस पे बात कर लेते हैं, आपकी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर तिजारत हुमायूं अख्तर साहब। थैंक यू सो मच हुमायूं अख्तर साहब। हम जानना चाह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उसके बाद अमेरिका के बाद चाइना ने जो रिएक्शन दिया, यूरोपियन यूनियन अब जो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, क्या असरात देख रहे हैं आप मुआशी तौर पर पूरी दुनिया में? उम्मीद तो यही कर रही है सारी दुनिया कि ये डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, क्योंकि ये जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जिनको मैं प्यूनिटिव टैरिफ्स कहूंगा, इसकी दुनिया के तजारती निज़ाम के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO चलाती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है ट्रंप ने, और टैरिफ इम्पोज करने की पावर अपने पास कर ली है, और जिससे आपके सामने है जो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और ओवरऑल इकोनॉमी, आई मीन $2 ट्रिलियन स्टॉक्स दुनिया के नीचे गिरे हैं, बहुत बड़ी रकम है। उम्मीद की जा सकती है कि ये टेम्परेरी चीज है, लेकिन जिस तरीके से चाइना रिएक्ट कर रहा है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, जो कि बिल्कुल टैरिफ वॉर में इस वक्त आ चुका, और एक और बड़ी चीज चाइना ने की है कि उसने अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसमें दुनिया में उसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश की है, और जो दुनिया का मनी ट्रांसफर का निज़ाम जो स्विफ्ट के तहत, जो कि बेसिकली US सिस्टम में चलता है, वो चाइना ने अपना निज़ाम इंट्रोड्यूस किया। तो ये अभी फिलहाल तो मुझे ये जो अब टैरिफ वॉर से ये बढ़ गई है, ये तो अब इकोनॉमिक डोमिनेंस की वॉर शुरू हो गई है। बट चलें, हम उम्मीद पे कायम है। मंडे को तो ट्रंप साहब ने किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं दिया, बल्कि और डिफाइंट हुए, चाइना पे और बड़ा टैरिफ लगा दिया है। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें अपने मुज़ाकरात शुरू कर देने चाहिए, और क्योंकि हमारे कुछ कंपेटिटर्स हैं, उन पे हमसे ज्यादा टैरिफ लगे हैं जी, तो वो जो मंडियां होंगी उन पे हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के लिए तो यही ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका आमने सामने थे। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बात कर लें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर लें, या फिर हम क्रिप्टो के हवाले से बात कर लें, हम टेक के हवाले से बात कर लें, तो क्या लड़ाई इन दो ममालिक की है और बाकी सारे ममालिक इसमें पिसे जा रहे हैं? नहीं, इन दो की नहीं है। देखिए, जब कोई मुल्क, अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कदम उठाता है, तो जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, जो अपने आप को ऊपर चढ़ाने की, चाहे वो मिलिटरीली हो या टेक्नोलॉजी हो या इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, उनके भी मंसूबे होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि चाइना ने ये मौका अब देखा है, और इसमें टैरिफ्स के अलावा भी उनकी जो भी प्लानिंग थी अपनी डिजिटल करेंसी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की, और जो जैसे मैंने कहा कि ये मनी ट्रांसफर का जो निज़ाम चाइना का एक अपना है, उसको दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का, वो भी अब उसको सामने ले आए हैं। ये टसल तो चलेगी, यानी ये चाइना स्पेसिफिक नहीं है, यूरोपियन यूनियन जो कि बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया का, उस पर भी टैरिफ्स लगे हैं। जो
امریکہ کے نیبرز ہیں کینیڈا اور میکسیکو، جو کہ ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت نیفٹا، نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت یہ ممالک ہے. سب سے پہلے تو ابتدا یہ ٹیرف وارز کی ادھر سے شروع ہوئی. آپ کو معلوم ہے پیسفل ملک سوئٹزرلینڈ کی طرح کا ملک، وہ بھی اب بالکل ڈیفائنڈ ہوا ہے. ادھر الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، جو الیکشن کا نیریٹو ہے ان کا وہ آپ کے سامنے بہت ہی ڈیفائنڈ ہے. بلکہ دنیا نے تو اب یہ یورپ نے اور کینیڈا نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نظام جس کو برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز جو بنے تھے اور جو امریکن ڈومیننس کا ایک نظام رائج ہوا تھا، وہ اب اختتام پہ ہے. بیکاز امریکہ کے جو سب سے قریبی الائز ہیں ان کو امریکہ پہ اعتماد نہیں رہا. اور وہ یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح سے جیسے ہی پریزیڈنٹ بنے ہیں، جس طرح وہ اپنے وعدوں پر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، وہ ڈپلومیٹک چینل پر بلیو نہیں کرتے، وہ جمہوریت پر بھی بلیو نہیں کرتے، نہ انہیں کانگریس سے کچھ پاس کرانا ہے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اپروول کی انہیں ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال ہم نے دیکھی. اور پھر وہ اب چائنا کو بھی جس طریقے سے دھمکیاں لگا رہے ہیں. ان کے اپنے ادارے جو ہیں، جے پی مورگن کی رپورٹ پہلے کہتی تھی جی امریکی مارکیٹ کریش کر جائے گی، اور انہوں نے پورا 12 مہینوں کا ٹائم فریم دیا تھا. 35% چانسز ہیں. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 45% چانسز ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو روکے گا کون؟ پوری دنیا اس وقت بھوچال کی کیفیت میں ہے. ہو از گوئنگ ٹو اسٹاپ ہم؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکے گی ان کا اپنا ایگو. اگر وہ تھوڑا بہت میرا نہیں خیال کنٹرول کر سکیں گے. ان کو روکے گی جی امریکن پبلک جو ان کا ووٹر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ٹیرف جو ہوتا ہے اس سے امریکن حکومت کے پاس تو پیسے آ جاتے ہیں. اور یہ جو ٹیرف کی سطح ہیں، کچھ 100 سال پہلے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ایک گریٹ ریسیشن آیا تھا امریکہ میں تقریباً 1930 میں. اور وہ بنیادی طور پہ یہ دنیا میں ٹیرف وارز کی وجہ سے وہ ریسیشن آیا تھا. وہ تو اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی اور وہ دنیا کی اکانومی اس کے بعد چل پڑی. یہ امریکن پبلک جب مہنگائی ادھر آئے گی اور جب ادھر نوکریوں کا فقدان ہوگا، اور امریکن پبلک کے ری ایکشن کے نتیجے میں، حالانکہ ٹرمپ صاحب کی سینٹ میں اور یو ایس ہاؤس میں میجورٹی ہے، حالانکہ یو ایس ہاؤس میں تو بہت تھوڑی میجورٹی ہے، جو امریکن پبلک اوپینین ہوتا ہے پھر وہ ان اداروں پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اور یہ ادارے حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہوں گے، وہ ٹرمپ صاحب پہ دباؤ ڈال دیں گے. He is a long way to go. ابھی تو پوری ٹرم کمپلیٹ کرنی ہے. I know ابھی تو اگلے 2 سال تو امریکن پریزیڈنٹ 2 طریقوں سے ٹرمپ سے بچ جاتا ہے، یا وہ ریزائن کرے یا وہ امپیچ ہو. اس وقت تو مجھے ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں نظر آتی کہ یہ ٹرمپ صاحب کریں گے. امپیچمنٹ ہو نہیں سکتی. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو کینیڈا پہ ٹرمپ صاحب نے ٹیرفز لگائے تھے، وہ یو ایس سینٹ جس میں واضح میجورٹی ہے، کمفرٹیبل میجورٹی ہے ریپبلکنز کی، یو ایس سینٹ نے اس کے خلاف ایک لیجسلیشن دی ہے. لیکن وہ ان افیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لیجسلیشن پھر جو ہاؤس ہے، کانگریس، اس نے بھی پاس کرنی ہے اور فائنلی ٹرمپ صاحب نے سائن کرنی ہے. لیکن بتا میں یہ رہا ہوں کہ جہاں ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے سینٹ میں، اس نے ٹرمپ صاحب کے جو کینیڈا کا اقدام تھا اس کے خلاف ایک بل پیش کیا ہے اور پاس کیا. اچھا ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو انیشیل سٹیجز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹیرف پہ ٹیرف عائد کیے جا رہے ہیں. لانگ ٹرم میں آپ امریکن سٹیزنز کے اوپر کیا افیکٹس دیکھتے ہیں، کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ چونکہ جوابی ٹیرف بھی لگ رہے ہیں اور پھر انفلیشن بھی انکریز ہو رہی ہے. ٹیمپریری ہے جی. یہ بہت سے ملک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور مذاکرات اس طرح کے دنوں میں نہیں ہوتے، ان میں مہینے لگ جاتے ہیں. تو یہ ٹیمپریری فیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل جو سٹانس ہے یہ سسٹینیبل نہیں. لیکن اب ڈینجر یہ ہے جی کہ دوسرے ملک جو ہیں، جیسے چائنا، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ چائنا کے اور جو آبجیکٹیوز تھے اس نے موقع دیکھا ہے اور اس نے وہ فارورڈ لیا ہے، اپنے ڈیجیٹل کرنسی اور اپنا
جو ان کا نظام ہے انٹر بینک ٹرانسفر کا وہ سامنے لے آیا ہے. تو دوسرے ملک کا اس میں یہ تو بڑی رف گیم ہوتی ہے. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے اور یہ جلد یہ ختم ہو جائے گا. سسٹینیبل تو یہ کسی صورت میں نہیں ہے, لیکن امریکہ کے جو پاورز ہیں جو امریکہ سے کمپیٹ کر رہی ہیں وہ اب اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہیں وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے جو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب موجود تھے. اور بھائی آپ صورتحال یہ دیکھیں اور جو وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں خود ان کے اپنے ادارے رپورٹس دے رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہاں پر امریکہ میں بھی سچویشن خراب ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اکانومی کا ہجوم اتنا بڑا ہے کہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں, لیکن جو چھوٹی اکانومیز ہیں جی ڈی پی کے سائز کے بات میں کر رہی ہوں, وہ کتنا سسٹین کر پائیں گے. چائنا پہ اگر مزید ٹیرف لگے گا پھر کیا ہوگا. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اگلے کچھ. چلیں جی, اب ہم ویلکم بیک ونس اگین. روبینہ شکیل ہمارے ساتھ ہیں اور بڑا زبردست کام کریں. روبینہ تھینک یو سو مچ. پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کچرا دیں مفت تعلیم دلوائیں, یہ کیسے ممکن ہے اور کس قسم کے کچرے کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ. کچرے سے مراد ہے ہر وہ کوڑا جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے گھروں میں پیدا ہو رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہم بچوں کو بھی اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس بات پہ آگاہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوڑا جیسے کہ کچھ شاپر بیگ ہے یا دودھ کا ڈبہ ہے یا برگر کی پیکنگ ہے یا کوئی آپ کا شیمپو کا ڈبہ ہے یا ٹوتھ برش ہے, یہ روزانہ کی بنیاد پہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو اسے ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں, کیونکہ جب ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں تو وہ اٹھ کے جب باہر جاتا ہے تو وہ آدھا گر جاتا ہے اور آدھا کوڑے والا لے کے جاتا ہے, جس سے ہمارے گٹر اور نالیاں بند ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ میں کام ہی سلم ایریاز میں کرتی ہوں اور وہاں پہ اتنا اچھا نظام نہیں ہے یہ تمام صفائی ستھرائی کا, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہونے دیں. کیونکہ جب آپ یہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو یہ ایک بلک کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ ریسائکلنگ پہ لے کے جاتے ہیں تو ایک تو فنڈ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری آپ کا ایک ماحول جو ہے وہ بہت صاف ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک یہ اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کو بینگا ایک ہم ابھی ترقی یافتہ جو ہے نہیں ہو رہے ہیں, ابھی ہم ترقی پذیر ہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر حالات ہوں, تو اس میں یہ بہت معاون ثابت ہوگا. اور لاسٹلی روبینہ یہ بھی بتا دیں کوئکلی کہ آپ اس کچرے کو کیسے استعمال کرتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلا کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کوڑا ڈائریکٹ کلاس رومز میں اگر ان کا کہیں استعمال ہے تو اس کو وہاں کیا جائے. مثلاً اگر آپ کو صاف پیپر اس میں سے مل جاتا ہے یا صاف گتا مل جاتا ہے تو ہم پہلے اس کو کلاس روم میں استعمال کرتے ہیں. صاف پیپر لکھنے کے کام آئے گا, گتا ہماری ڈیکوریشن کے لیے کام آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کچھ لوگ ہمیں اس طرح کا کوئی تھیلا دے رہے ہیں یا کوئی پلاسٹک کا بال دے رہے ہیں یا ڈبے دے رہے ہیں تو وہ بھی ہم ڈائریکٹ پہلے کلاس رومز میں لے کے جاتے ہیں کہ بچے اپنا شارپنر پینسل اس میں رکھیں گے, ایز اے جیومیٹری باکس بن جائے گا. اگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اور بالکل کوڑا اتنا ہے جو بالکل ذرا سا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پیک بنا دیں اور وہ کہیں اور جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے, کوئی جلانے کے کام آ رہا ہے یا کئی بٹوں میں کام آ رہا ہے. تو اس طریقے سے جو اینڈ پروڈکٹ یہ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ روبینہ, بہت شکریہ. اور آپ نے مختصر وقت میں ہمیں بڑی تفصیل اس کی بتا دی ہے اور کہتے ہیں نا کچرے کو بھی ریسائکلنگ کی جائے تو یہ بھی کارآمد ہو. بالکل ایسی ہے. اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت, کل آپ سے ملیں گے 9:03 کے اوپر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.